अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मैं नवाज़ ख़ान। जैसे आप जानते हैं कि हमने आज तक दो कॉन्सेप्ट साइंस के, हाइड्रोकार्बन्स और बरकीरों के कॉन्सेप्ट मुकम्मल किए हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने मुकम्मल किया है बर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक। आइए आज उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी उसी टॉपिक से जुड़े एक नए टॉपिक का आगाज करते हैं, जिसका नाम है बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात या बरकीरों के मैग्नेटिसी असर, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम क्या बता रहा है? सबसे पहले जो सवाल आना चाहिए, बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात यानी बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात हो रहे हैं, यानी मैग्नेटिस की तरह असरात हो रहे हैं। आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके मुताल्लिक जानने से पहले हम कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं बरकी और मैग्नेटिसी, दो अल्फाज यहां पर मौजूद हैं। इसमें ऑलरेडी हम बर्क के मुताल्लिक पढ़ चुके हैं कि बरकीरों किसे कहते हैं, बरकीरों का इन्हिसार किस पर होता है, सो ऑन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिस की बुनियादी मालूमात। मैग्नेटिस, वैसे तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिस एक ऐसी शय है जो लोहा और लोहे जैसी अशिया को कशिश करती है। मैग्नेट मे बी इट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। मैग्नेटिस कुछ कुदरती तौर पर हासिल होते हैं और या कुछ मसनूई तौर पर तैयार किए जाते हैं। मैग्नेटिस की खुसूसियात में आप जानते हैं कि मैग्नेटिस के दो कुतबैन होते हैं। एक होता है नॉर्थ और दूसरा कुतुब होता है साउथ, यानी शुमाल और जुनूब के कुतबैन पाए जाते हैं मैग्नेटिस में। यानी अगर मैग्नेटिस को आप बांध कर एक सलाख नुमा या छड़ नुमा मैग्नेटिस जिनको हम कहते हैं, बांध कर अगर आजादाना तौर पर लटकाएंगे तो ये रुख करेंगे शुमाल और जुनूब की सिमत में। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिस के दो कुतबैन हैं, एक शुमाल है और एक जुनूब है। अगर हम इसको कट करेंगे, तोड़ेंगे, तो भी इसमें शुमाल और जुनूब का हिस्सा पाया जाता है और इसमें फिर शुमाल और जुनूब का हिस्सा हासिल होता है। तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिस की जो पहली खुसूसियत है कि मैग्नेटिस के दो कुतबैन होते हैं, एक शुमाल और जुनूब। मैग्नेटिस के करीब आप कोई शय लेकर जाएं, लोहे जैसी शय या कोई मेख या कोई पिन जिसको हम कहते हैं, उसके करीब लेकर जाएं तो वो मैग्नेटिस को वो पिन को कशिश करती है। नजदीक नहीं ले, कुछ करीब लेकर जाएं तो वो खुद ब खुद उस शय को कशिश करती है। क्यों कशिश करती है? इसलिए कशिश करती है क्योंकि मैग्नेटिस के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान पाया जाता है। अराउंड द मैग्नेट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। मैग्नेटिस के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान पाया जाता है। ये हो गई खुसूसियात। आइए अब हमारे टॉपिक के नाम से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक से, बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सवाल पैदा होता है, क्या बरकी मैदान और मैग्नेटिसी मैदान एक दूसरे से रब्त रखते हैं? क्या कोई रिलेशन है इनमें? क्या बरकी मैदान और मैग्नेटिसी मैदान एक बाहमी ताल्लुक रखते हैं? क्या बरकी मैदान से मैग्नेटिसी मैदान माइल हो सकता है? क्या मैग्नेटिसी मैदान से बरकी मैदान माइल हो सकता है?
یہ سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، کیا دونوں کے درمیان تعلق ہے یا نہیں؟ سوال ہے۔ آئیے ایک تجربے کے ذریعے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک سرکٹ ڈائیگرام یا سرکٹ خاکہ بنایا ہے، اس پر غور کیجئے۔ اس میں ایک سیل ہے، بیٹری ہے، ایم میٹر ہے، مزاحمہ ہے جس کو ہم ریزسٹر کہتے ہیں، اور کنجی ہے پلگ کی یعنی سوئچ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک موصل ہے ایکس اور وائی جس کو ہم نے نام دیا ہے، اور اس کے درمیان ایک کارڈ بورڈ سے جوڑ دیا ہے تاکہ اس پر کچھ رکھ سکے۔ ہم نے اس پر رکھا ہے ایک قطب نما ہم کہتے ہیں کمپاس۔ کمپاس آپ دیکھتے ہیں کہ قطب نما یا کمپاس کہتے ہیں، وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک سوئی ہوتی ہے، سوئی نما مغناطیس ہوتی ہے۔ اس قطب نما کو ہم کیا کریں گے، اس پر کارڈ بورڈ پر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سوئچ آف ہے، ہم اس کو آن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سوئچ کو آن کر دیجئے۔ اب برقی رو یہاں سے گزرنا شروع کرے گی، ایکس سے وائی کی طرف جب برقی رو گزرتی ہے تو کمپاس میں موجود جو چھڑ مغناطیس ہے یا سلاخ جو مغناطیس ہے، سوئی نما مغناطیس جس کو کہتے ہیں، وہ انفراج کرتی ہے، حرکت کرنا شروع کرتی ہے۔ کیوں حرکت کرتی ہے؟ انفراج کیوں پیدا ہوا؟ کیوں منحرف ہوئی؟ حرکت کرنا شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی برقی رو ایکس سے وائی کی سمت میں بہنا شروع کرتی ہے تو اس کے بازو میں رکھے گئے کمپاس کی جو سوئی ہے وہ حرکت کرنا شروع کرتی ہے، ڈیفلیکشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ایک سائنسدان نے اس تجربے کو کیا تھا، اسی سے جانتے ہیں کہ یہ حرکت کیوں کیا۔ سلاخ نما مغناطیس جو چھڑ مغناطیس ہے، کس میں؟ قطب نما میں یا کمپاس میں، جیسے ہی برقی رو موصل میں سے گزرتی ہے تو پاس میں رکھے گئے کمپاس کی جو سوئی ہے وہ حرکت کرنے شروع کرتی ہے، انفراج کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سائنسدان جس کا نام ہے ہینس کرسچن اورسٹیڈ، یاد رکھ لیجئے سب سے اہم سائنسدان ہے، سب سے اہم دین ہے اس کی، اس کا نام ہے ہینس کرسچن اورسٹیڈ۔ ہینس کرسچن اورسٹیڈ کیجئے، کرسچن اورسٹیڈ کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہینس کرسچن اورسٹیڈ نے بتایا کہ برق اور مغناطیس ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، کرنٹ اور میگنیٹ یا میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ریلیٹڈ ہیں یا ریلیشن رکھتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ ہینس مغناطیس۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی سوئچ آن کریں گے تو برقی رو بہنا شروع کرے گی، تو ایکس اور وائی نقطے سے، ایکس اور وائی سے جیسے ہی برقی رو بہنا شروع کرتی ہے تو اس کے اطراف رکھے گئے قطب نما میں یا کمپاس میں جو سوئی نما مغناطیس تھا وہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ موصل کے اندر برقی رو بہنے کی وجہ سے اس کے اطراف یعنی موصل کے اطراف مغناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے، مغناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا بتایا؟ دیکھیے یہاں پر ہینری کرسچن اورسٹیڈ بتا رہا ہے کہ برقی میدان مائل کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے کس کو؟ مغناطیسی میدان کو۔ یاد رکھ لیجئے، the electric field induces the magnetic field۔ الیکٹرک فیلڈ انڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے یا مائل کرتا ہے مغناطیسی میدان کو۔ کس نے بتایا؟ ہینس کرسچن اورسٹیڈ۔ آئیے دیکھتے ہیں
کہ مقناطیسی میدان اور میدانی خطوط یعنی میگنیٹک فیلڈ اینڈ فیلڈ لائنز کیا ہیں، مقناطیسی خطوط قوت کیا ہے اور مقناطیسی میدان کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ کمپاس میں چھڑ مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے، قطب نما میں ہم چھڑ مقناطیس یا سوئی نما مقناطیس کا استعمال ہوتا ہے، جس کے دو قطبین ہوتے ہیں، ایک شمالی قطب ہوتا ہے اور جنوبی قطب ہوتا ہے، جو آزادانہ اگر ہم اس کو لٹکائیں گے تو یہ ہمیشہ شمال اور جنوب کی سمت میں ٹہرتا ہے۔ اگر کمپاس لیں گے آپ، قطب نما لیں گے، تو اس کی جو سوئی ہے ہمیشہ شمالن اور جنوبن سمت میں ڈائریکشن دکھاتی ہے، سمت کی طرف مڑ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ایک مقناطیس نے ایک کارڈ بورڈ نے، مان لیجیے ایک کارڈ بورڈ ہے، اس کے اوپر ہم مقناطیس رکھیں گے۔ اس کے اوپر ہم مقناطیس رکھنے سے پہلے ایک کام کریں گے، لوہے کا برادہ ڈالیں گے۔ لوہے کا جو باریک جو صفوف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوہے کا برادہ ڈالیے۔ اس کے بعد ایک سلاخ نما مقناطیس یا چھڑ مقناطیس کو اس کے اوپر رکھیے اور اس کو کچھ ارتعاش دیجیے، کچھ حرکت دیجیے، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دوبارہ سن لیجیے، اگر ایک کارڈ بورڈ لے کر اس پر اگر آپ لوہے کا برادہ بکھیر دیں گے یا لوہے کا صفوف بکھیر دیں گے، پاؤڈر جو لوہے کا کہتے ہیں، بکھیرنے کے بعد ایک سلاخ نما مقناطیس چھڑ مقناطیس کو رکھیے اور کچھ ارتعاش دیجیے، کچھ حرکت دیجیے، تو کچھ دیر کے بعد ہمیں اس کے اطراف کچھ خطوط نظر آتے ہیں، خطوط یعنی لائنز نظر آتے ہیں، یعنی چھڑ مقناطیس کے اطراف کچھ لائنز نظر آتے ہیں، اس طرح کے لائنز نظر آتے ہیں۔ ان لائنز کو، ان خطوط کو ہم کہتے ہیں میدانی خطوط یا فیلڈ لائنز کہتے ہیں۔ مقناطیس کے اطراف میدانی خطوط پائے جاتے ہیں۔ اب میدانی خطوط کیا ہیں؟ سنیے، مقناطیس کے اطراف کا وہ حصہ جہاں مقناطیسی خطوط قوت محسوس ہوتی ہے۔ میں ایک مقناطیس رکھتا ہوں، اگر اس کے قریب کوئی لوہے جیسی شے قریب لے کر جاتا ہوں تو یہاں سے وہ کشش نہیں کر رہا، اور قریب لے کر جاتا ہوں، جب یہاں سے وہ کشش کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے کیا شروع ہوتے ہیں؟ میدانی خطوط شروع ہوتے ہیں، مقناطیس کے میدانی خطوط شروع ہوتے ہیں، یعنی خطوط قوت جس کو ہم کہتے ہیں۔ مقناطیس کے اطراف کا وہ خطہ مقناطیس قوت محسوس ہوتی ہے۔ اب مقناطیسی میدان کسے کہتے ہیں؟ میدان یعنی مقناطیس کے اطراف کا حصہ، اطراف کا وہ حصہ جہاں مقناطیسی قوت محسوس ہوتی ہے اس کو مقناطیسی میدان کہتے ہیں، مقناطیسی میدان کہتے ہیں۔ یہاں پر رکھیے، اگر میں مقناطیس کے قریب ایک لوہے کی میخ لے کر جا رہا ہوں، اگر یہاں پر رکھا ہوں، یہ کشش نہیں کر پا رہا، اگر اسے اور قریب لے کر جاؤں گا تو یہاں سے اگر وہ کشش کر رہا ہے تو یہاں تک کا جو حصہ ہے، یہاں تک کا جو احاطہ ہے، وہ احاطہ کیا کہلاتا ہے؟ مقناطیسی میدان کہلاتا ہے۔ تو ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مقناطیس کے اطراف مقناطیسی میدان پایا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے ایک سبق سیکھا، اس کے تجربے کے ذریعے، ہینس کرسچن اورسٹیڈ کے ذریعے۔ اس نے بتایا کہ برق اور مقناطیس ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، اور اس نے تجربے کے ذریعے بتایا کہ جیسے ہی کسی موصل میں سے برقی رو گزرتی ہے تو اس کے اطراف کیا پیدا ہوتا ہے؟ مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے یا مائل ہوتا ہے۔ تو اس تجربے کے ذریعے ہم نے آج کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ٹاپک برقی رو کے مقناطیسی اثر کے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ برقی رو کا مقناطیسی اثر سے کیا مراد ہے۔
برقی رو کے مغناطیسی اثر سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہی موصل میں سے برقی رو گزرے گی تو اس کے اطراف مغناطیسی میدان مائل ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے. یہی کیا کہلاتا ہے؟ برقی رو کا مغناطیسی اثر کہلاتا ہے. اب ایک سوال ہے، اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں کمنٹ باکس میں کہ برقی میدان سے ہم نے مغناطیسی میدان تو پیدا کر لیا یا مائل کر لیا، کیا یہ پاسبل ہے کہ مغناطیسی میدان سے برقی میدان مائل ہو، یعنی میگنیٹ کے ذریعے ہم کرنٹ پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم نے دیکھا کہ کرنٹ کے ذریعے میگنیٹزم پیدا ہو رہا ہے، مغناطیسیت پیدا ہو رہی ہے. اب سوال الٹا ہے. الٹا کیا ہے؟ مغناطیس سے کیا برقی میدان پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں اور سوال کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیں. انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کی. اس کے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.